अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की इस खूबसूरत तहरीर जिसका उन्वान है बेहिस, इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं। इस तरह करने से ये कहानी नवाब मोहिउद्दीन के जितने भी लवर हैं उन सब तक पहुंच सकेगी और हमारी भी हौसला अफजाई होगी। आइए इस तमीद के साथ ही अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। रात को वो अपने पर्स में 25,000 रुपये रखकर अपनी कोठी से निकली। कोठी में सिर्फ एक मुलाजमा थी जो कि घर का ऊपरी काम करती थी। उसने मुलाजमा से कहा कि वो एक ज़रूरी काम से जा रही है, अगर टेलीफोन आए तो कह देना कि बेगम साहिबा सो रही हैं, सब बात करेंगी। वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से रवाना हुई। ड्राइवर ने इसे एक बहुत बड़े सिनेमा हॉल के सामने पहुँचा दिया। वो कार से उतरकर सीने तय करती हुई सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में पहुँची। बॉक्स नंबर 1 इसे बता दिया गया था। जब वो अंदर पहुँची तो इस बॉक्स में 2 सीटें थीं। एक सीट पर एक बुर्का पोश औरत बैठी हुई थी। इसने साइमा को देखते ही उठकर कहा, आइए तशरीफ़ लाइए, मैं ही वो औरत हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है। क्या आप मेरी मतलूबा रकम ले आई हैं? हाँ ले आई हूँ, लेकिन आराम से बैठो, पहले मेरी बात सुन लो। तुम भी एक औरत हो और हो सकता है कि तुम भी एक आध बच्चे की माँ हो, तो तुम्हें एक माँ के दर्द का एहसास होगा। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम मेरे औरतपन को और मेरी ममता को जगाना चाहती हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैंने अमानत के तौर पर रखा हुआ है और इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। इसे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने देती। जब वो तुम्हें मिलेगी तो तुम इसकी सेहत देखकर अंदाज़ा कर लोगी कि मैंने इसे कितने लाड प्यार से और मोहब्बत से रखा है। बहन, जब तुम इतनी मोहब्बत मेरी बेटी को देती हो तो क्या मुझ पर ज़रा सा रहम नहीं कर सकती? एक नज़र मुझे दिखा दो, मैं इसे देखने के लिए तरस रही हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगी। मैंने ये बॉक्स सिर्फ इसीलिए रिज़र्व करवाया है कि हम यहाँ तन्हाई में बैठकर बातें कर सकेंगे, लेकिन वो बातें ना करो जिन पर अमल ना कर सकूँ। लाओ, मेरे को 25,000 रुपये मुझे दे दो। साइमा ने पर्स में से वो रकम निकाल कर इसके हवाले कर दी। बुर्का पोश औरत वहाँ से उठते हुए बोली, बस मेरा काम हो गया। तुम चाहो तो यहाँ बैठकर पूरी फिल्म देख सकती हो, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखो कि मेरे जाने के 15 मिनट बाद यहाँ से निकलना। अगर तुम फ़ौरन नहीं निकलोगी या मेरा पीछा करोगी तो बुरी तरह पछताओगी। वो चली गई। साइमा इसे जाते हुए देखती रही। जब वो बॉक्स से निकलकर नज़रों से ओझल हो गई तब भी वो बॉक्स के दरवाजे को ही तकती रही। इसके दिमाग में सिर्फ बुर्के वाली की आवाज़ गूंज रही थी और वो सोच रही थी कि उसने ये आवाज़ कहाँ सुनी है। अगर वो बुर्के वाली से ये फरमाइश करती कि वो अपना नकाब उलटकर अपना चेहरा दिखाए तो कभी ना दिखाती। वो बुर्का पहनकर इसीलिए आई थी कि साइमा उसे पहचान ना सके, देख ना सके, लेकिन वो इसे इसकी आवाज़ के ज़रिए पहचानने की कोशिश कर रही थी। सोचते सोचते ये बात समझ में आई कि जब वो अंधी थी और ब्याह कर कामरान की कोठी में आई थी तो ऐसे ही वक्त उसने ये आवाज़ सुनी थी। रिश्तेदारों में ही किसी की ऐसी आवाज़ है। अगर रिश्तेदारी ना हुई तो करीबी ताल्लुकात ज़रूर होंगे, या कोई ऐसी औरत है जो कोठी में आया करती थी, इससे और कामरान से बातें किया करती थी। वो बड़ी देर तक सोचती रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि इसने वो आवाज़ कब और कहाँ सुनी है। वो मायूस होकर घर आ गई। 25,000 भी गए और बेटी की सूरत भी दिखाई न दी। इसके अंदर कैसी तड़प और कैसी बेचैनी थी ये वो जानती थी। दूसरे दिन से वो अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ बारी बारी जाने लगी और हर औरत से बातें करने लगी। बातें करने के दौरान वो आंखें बंद कर लिया करती थी और ये मालूम करने की कोशिश किया करती थी कि सिनेमा हॉल के बॉक्स में
سنائی دینے والی آواز اپنے رشتہ داروں میں کس سے ملتی ہے یا نہیں۔ 2-3 روز تک وہ مسلسل اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتی رہی اور آواز کے ذریعے سراغ لگانے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ برقع والی رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، بلکہ کامران کے ایسے شناساؤں میں سے ہے جن سے کبھی کبھی ملاقات ہوا کرتی ہوگی، اور ایسی ہی کبھی کبھی ملاقاتوں میں اس نے اس برقع والی کی آواز سنی تھی جسے اب وہ پہچان نہیں سکتی تھی اور نہ ہی مل سکتی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے ایک تدبیر ذہن میں آئی کہ گھر میں کوئی تقریب ہونی چاہیے اور کامران کے دور کے شناساؤں کو بھی اس تقریب میں شامل ہونے کی دعوت دینی چاہیے، لیکن یہ خیال اس نے جلدی ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ جو عورت برقع پہن کر سینما ہال کے باکس میں ملاقات کے لیے آئی تھی، وہ اتنی نادان نہیں ہو سکتی کہ اس کے ہاں کسی تقریب میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ وہ اس کی بچی کے ذریعے پتہ نہیں کتنی بڑی رقم حاصل کرنے والی ہے، اور وہ ایسی نادانی نہیں کرے گی، جبکہ ایسی تقریبات اور خصوصاً سائمہ سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ تقریباً 10 ماہ کے بعد پھر ایک فون موصول ہوا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے اسی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، کیا تم سائمہ بول رہی ہو؟ ہاں میں سائمہ ہوں، اور تمہاری آواز سے تمہیں پہچان رہی ہوں۔ وہ بولی، اب مجھے کیا پہچانو گی؟ اپنی بیٹی کی آواز پہچانو، دیکھو یہ تم سے کچھ بول رہی ہے۔ بیٹی بولو تو، جلدی بولو۔ سائمہ ایک دم کان لگا کر دھڑکتے ہوئے دل سے یہ آواز سننے لگی۔ ریسیور سے ننھی سی معصوم سی آواز آ رہی تھی، مم مم ماں ماں ماں۔ یہ ایسی آواز تھی، ایسی کشش تھی، ایسی جان لینے والی معصومیت تھی کہ سائمہ ایک دم سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، بلکنے لگی، التجائیں کرنے لگی۔ خدا کے لیے میری بیٹی سے مجھے ملا دو۔ آواز آئی، ضرور ملا دوں گی، اب تو صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں، 1 سال پورا ہوتے ہی وہ شخص جیل سے باہر آئے گا اور بھی تمہاری بیٹی کو کسی شرط کے بعد تمہارے حوالے کر دے گا۔ ابھی تو تمہاری اس معصوم تتلانے والی بیٹی کے لیے مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے۔ آج رات کو اسی سینما ہال کے باکس میں چلی آنا، میں نے باکس ریزرو کرا لیا ہے۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ ادھر سائمہ کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ وہ ایک دم سے بے جان سی ہو کر فرش پر گر پڑی اور رونے لگی، اور اپنے سینے کو فرش سے سختی سے لگا کر اپنی دھڑکنوں کو روکنے لگی۔ وہ کسی کا سہارا چاہتی تھی کہ کوئی اسے سینے سے لگا کر چھپا لے اور تسلیاں دے کہ اس کی بیٹی اب بہت جلد اس سے ملنے ہی والی ہے۔ بہرحال وہ رات کو وعدے کے مطابق 10,000 روپے لے کر گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج اس عورت کا برقع نوچ لے اور اس کا چہرہ دیکھ لے، لیکن یہ سب خام خیالی تھی۔ وہ چپ چاپ 10,000 روپے دے کر واپس آ گئی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ قربان کو رہائی ملی تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے رئیسہ کو آواز دی۔ رئیسہ دوڑ کر آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں دیر تک پیار محبت کی باتیں کرتے رہے۔ پھر قربان نے پوچھا، سائمہ کی بیٹی خیریت سے ہے نا؟ بالکل خیریت سے ہے، میں نے امانت سمجھ کر اسے جی جان سے پالا ہے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ پہلے میں اپنی بیٹی کو دیکھوں گا، پھر تدبیر سوچنے بیٹھوں گا کہ اسے سائمہ تک کیسے پہنچایا جائے اور سائمہ سے روپے کیسے حاصل کیے جائیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 خم و مل لڑکیاں گڑیا سے کھیل رہی تھیں۔ قربان نے آہستگی سے پوچھا، میری شائستہ کون ہے؟ جلدی بتاؤ، میں اسے گود میں لینا چاہتا ہوں۔ رئیسہ نے مسکرا کر کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم باپ ہو، اپنی بیٹی کو خود پہچانو کہ ان دونوں میں شائستہ کون ہے۔ قربان کبھی اس لڑکی کو اور کبھی اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ دونوں ہی اچھی خوبصورت تھیں، ہم عمر تھیں اور اچھے لباس پہنے ہوئے تھیں۔ کوئی ایسا فرق نہیں تھا جس کے ذریعے وہ اپنی بیٹی کو پہچان سکتا۔ صورت شکل سے دونوں مختلف تھیں، لیکن جب وہ جیل گیا تھا تو اس کی بیٹی تقریباً 2 ہفتے کی تھی اور اب 1 سال گزر گیا تھا۔ اس عرصے میں بچوں کے چہرے کسی حد تک بدل جاتے ہیں۔
پیدائش کے وقت کے چہرے ویسے بھی نہیں رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ قربان اپنی بیٹی کو پہچاننے میں ناکام ہو رہا تھا۔ آخر رئیسہ نے آگے بڑھ کر ایک بچی کو گود میں اٹھا کر اسے چومتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی، تمہارے ابو آ گئے ہیں، ان کو سلام کرو۔ شائستہ نے قربان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہا، سلام۔ قربان تیزی سے چلتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس پہنچا، پھر لپک کر اسے گود میں لیتے ہوئے خوب چومنے لگا۔ رئیسہ دوسری بچی کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ قربان نے حیرانی سے پوچھا، تم اسے پیار کرتی ہو؟ کیوں نہ کروں؟ کیا یہ بچی نہیں ہے؟ انسان کی اولاد نہیں ہے؟ پھر یہ کہ میں نے اسے سال بھر ماں بن کر پالا ہے، کچھ تو محبت ضرور آئے گی۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی وحشت سی ہوتی ہے کہ اب تم آ گئے ہو تو اسے مجھ سے جدا کر دو گے اور اس کی ماں تک پہنچا دو گے۔ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ نادانوں جیسی باتیں مت کرو۔ اسے نہیں چھوڑوں گا تو آمدنی کہاں سے ہوگی؟ میرا ارادہ ہے کہ میں کم از کم 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کروں۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ رئیسہ نے کہا، تم جیل میں تھے اور یہاں میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے مجبور ہو کر اب تک سائمہ سے 35,000 روپے وصول کیے ہیں۔ اگر تم میرے لیے کچھ چھوڑ جاتے تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی۔ بہرحال ہم نے کافی وصول کر لیا ہے اور اب تم زیادہ سے زیادہ 25 یا 50,000 وصول کر لو، اتنی رقم اس سے نہ لو۔ رئیسہ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے دشمنوں سے ہمدردی کرتی ہو؟ وہ جو تمہارا دشمن تھا وہ مر چکا ہے، اب اس کی ایک بیوی اور بچی رہ گئی ہے۔ ان سے انتقام لے کر تم کیا کرو گے؟ انہیں معاف کر کے ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس نے انکار میں سر جھٹک کر کہا، تم عورتوں سے تو مشورہ کرنا ہی فضول ہے۔ تم گھر میں بیٹھی رہو، جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں کر گزروں گا، اور آج ہی کسی وقت میں فون کے ذریعے سائمہ سے رابطہ قائم کر کے اسے 2 لاکھ کا مطالبہ کروں گا، اور وہ راضی ہو گئی تو اس کی بچی کل تک اسے لوٹا دی جائے گی۔ اس نے بچی کو گود سے اتارتے ہوئے کہا، مجھے 1,000 روپے دو، میں آج جی بھر کر پیوں گا۔ 1 سال سے شراب کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہوں۔ میں یہی تو دیکھتی رہتی ہوں کہ جب بھی کہیں سے پیسے آتے ہیں تو تمہیں جوا کھیلنے اور شراب پینے کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ 4 پیسے گھر میں ہیں تو انہیں کسی کاروبار کے ذریعے کس طرح بڑھایا جائے، کس طرح اپنی بچی کے لیے جہیز ابھی سے جوڑا جائے۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ میں سائمہ سے جو 2 لاکھ روپے وصول کروں گا، اس میں سے 1 لاکھ روپے ہم اپنی بیٹی شائستہ کے لیے فکس ڈپازٹ کر دیں گے۔ باقی 1 لاکھ روپے سے کوئی کاروبار شروع کیا جائے گا۔ نفع ہو یا نقصان، ہم شائستہ کے نام پر جمع کیے ہوئے 1 لاکھ روپے کو نہیں نکالیں گے۔ بولو، خوش ہو؟ وہ ناگواری سے منہ بنا کر الماری کے پاس گئی، پھر وہاں سے 1,000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ روپے لے کر مسکراتا ہوا گنگناتا ہوا باہر چلا گیا۔ سائمہ 1 سال سے ٹیلی فون کو اپنے سرہانے رکھ کر سویا کرتی تھی۔ اب تو 1 سال پورا ہو گیا تھا۔ اس کے حساب سے اب کسی بھی وقت اسے ٹیلی فون موصول ہونے والا تھا۔ وہ رات کو ٹیلی فون کی طرف دیکھتے دیکھتے سوتی تھی اور صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ٹیلی فون کی طرف دیکھتی تھی کہ وہ اغوا کرنے والا اسے پکارتا ہے یا نہیں۔ آخر انتظار کی یہ گھڑیاں بھی ختم ہوئیں۔ تقریباً رات کے 1 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ سو رہی تھی، ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا، ہیلو، میں سائمہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کسی کی بھاری بھرکم نشے میں بھری ہوئی آواز سنائی دی، میں وہی شخص ہوں جس نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا تھا۔ میری بدقسمتی کہ میں 1 سال کے لیے جیل چلا گیا، آج ہی رہا ہو کر آیا ہوں اور اب تمہاری بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، میں ابھی آنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ میں کہاں آؤں؟ میں اپنی بیٹی کو کہاں آ کر لے جا سکتی ہوں؟ تم اپنی ہی کہی جا رہی ہو، کچھ میری بھی تو سنو۔ کیا میرا مطالبہ نہیں سنو گی؟ تمہارا مطالبہ کچھ بھی ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا بتا دو کہ مجھے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے کب اور کہاں آنا ہے۔
نہیں، پہلے میری بات سنو۔ قصہ یوں ہے کہ مجھے اپنے ایک دشمن سے انتقام لینا ہے اور میں انتقام لینے کے لیے اس کی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح ہلاک کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی موت سے بھی فائدہ پہنچے۔ لہٰذا ابھی میں تمہیں تمہاری بیٹی واپس نہیں کروں گا، بلکہ اپنے دشمن کی بیٹی تمہارے پاس رکھوں گا۔ تم اسے بیٹی بنا کر اس کا بیمہ کراؤ گی۔ بیمہ کم سے کم 5 لاکھ روپے کا ہوگا۔ پھر وہ لڑکی 6 مہینے کے بعد کسی حادثے کا شکار ہو جائے گی یا سلو پوائزن کے ذریعے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اس طرح اس کی موت کے بعد جو 5 لاکھ روپے ملیں گے وہ تم مجھے دو گی۔ بولو منظور ہے؟ سائمہ ریسیور کان سے لگائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خلا میں گھورتی ہوئی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے کسی ماں کی گود اجاڑنا نہیں آتا۔ میں کسی سے کیوں دشمنی کروں گی؟ اور آج تک تو میں نے ایک چیونٹی نہیں ماری، پھر ایک معصوم سی بچی کو کس طرح موت کے منہ میں لے جاؤں گی؟ مجھ سے بحث نہ کرو۔ اگر تم اپنی بیٹی کو واپس چاہتی ہو اور اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہو تو اپنی ممتا کی خاطر تمہیں دوسری ماں کی گود کو اجاڑنا ہی ہوگا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ میں کل صبح پھر کسی وقت فون کروں گا۔ اس نے جلدی سے کہا، ٹھہرو، رابطہ ختم نہ کرنا، مجھے بھی کچھ کہنے دو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہارے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے جو تدبیر تمہیں بتائی ہے، اگر اس پر عمل کرنا ہے تو ابھی ہاں کہہ دو۔ میں اس بچی کو تمہارے ہاں بھیج دوں گا۔ انکار کرو گی تو ہمیشہ کے لیے اپنی بچی سے محروم ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا نا کہ اس وقت میں بہت مست ہوں، پی رہا ہوں، اور میرا موڈ تم خراب نہ کرو۔ کل صبح جب نشہ اترے گا تو میں تم سے باتیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ریسیور کو رکھ دیا گیا۔ سائمہ گمسم بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ میں ریسیور اسی طرح رہا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر سوچتی رہی، پریشان ہوتی رہی۔ پھر اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ رہ رہ کر اپنی بچی کی یاد تڑپا رہی تھی اور اپنی بچی کو پانے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی تھی، بڑے سے بڑا جرم بھی کر سکتی تھی، لیکن اپنی گود آباد کرنے کے لیے دوسرے کی گود اجاڑنا یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کا مزاج، اس کا ضمیر یہ گوارا نہ کرتا۔ وہ آخر عورت تھی اور اس نے واقعی کبھی کسی مرغی کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھا تھا، پھر کسی انسان کی بچی کا خون ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، صبح تک اس درندے کو کیا جواب دے۔ یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم تھا کہ پہلے اس کی بچی کو لوٹانے کے لیے 6 ماہ کی مدت رکھی گئی، پھر وہ مدت 1 سال میں تبدیل ہو گئی، جب اللہ اللہ کر کے اس نے 1 سال بھی گزار دیا اور اپنی بیٹی کی آس لگائے بیٹھی تھی کہ پھر اس ظالم نے یہ شرط لگا دی کہ کوئی دوسری لڑکی اس کے پاس رہے گی اور اس کی اپنی بیٹی اسی بدمعاش کے پاس امانت کے طور پر رہے گی، یعنی 1 سال 6 مہینے تک، اور اسے اپنی بیٹی کا انتظار کرنا تھا، وہ بھی اس شرط پر بیٹی ملتی کہ وہ دوسرے کی بیٹی کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے اس کی زندگی کا بیمہ کراتی۔ یہ عجیب ہیرا پھیری والی باتیں تھیں۔ ایسی باتیں مجرم ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ مجرم بننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کیا کرے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسی الجھنیں ہوں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، لیکن انسان غیر شعوری طور پر وہی کرتا ہے جو بات اس کے دل میں پوشیدہ ہوتی ہے اور جسے وہ شعوری طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ سائمہ کے دل کی بات بھی یہی تھی کہ اسے اس کی بیٹی مل جائے، خواہ کسی صورت میں ملے، لیکن بیٹی اپنی گود میں پہنچ جائے، اپنے سینے سے لگ جائے، اپنی دھڑکنوں کو سکون پہنچا دے۔ بس اسے اپنی بیٹی کی ضرورت تھی۔ صبح ہوتے ہوتے اس نے فیصلہ کیا، خواہ کچھ بھی ہو بیٹی کو حاصل کرے گی، اور دوسری لڑکی جو اس کے پاس بھیجی جائے گی تو ہر ممکن طریقے سے
اس کو بچانے کی کوشش کرے گی اور اس دشمن کو اس بات کا موقع نہیں دے گی کہ وہ اس کی بچی کی جان سے کھیل سکے۔ آگے کیا ہونے والا ہے وہ وقت کے مطابق سمجھتی جائے گی اور عمل کرتی جائے گی۔ فی الحال تو اپنی بچی کو حاصل کرنے کے لیے ظالم کی بات کو تسلیم کر لینا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسری صبح 10 بجے جب اس کا فون آیا تو اس نے حامی بھر لی اور کہا، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، تم جس بچی کو میرے حوالے کرو گے میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گی اور اس کی زندگی کا بیمہ کراؤں گی، 5 لاکھ روپے کا بیمہ، اور جب یہ رقم ملے گی تو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، شاباش، مجھے امید تھی کہ تم یہی کرو گی۔ اب مجھے مزید 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ آج رات کو میں ایک جگہ بتاتا ہوں، اس جگہ تم 2 لاکھ روپے لے کر آ جاؤ، میں اس بچی کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر اس بچی کے ساتھ جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں تمہیں وقتاً فوقتاً بتاتا جاؤں گا، تمہیں ہدایت دوں گا، تم اس پر عمل کرتی رہنا۔ سائمہ اس کی بات ہدایات سنتی رہی، پھر اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ قربان نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نکلی داڑھی اور مونچھیں لگا کر اپنے آپ کو دیکھا تو بالکل بدلا ہوا پایا۔ رئیسہ بھی اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم تو بالکل پہچانے نہیں چاہ رہے ہو۔ اس نے کہا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ سائمہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں نے اسے ٹیلی فون پر حلیہ بتا دیا ہے کہ میری داڑھی اور مونچھیں ہوں گی، سر پر فلیٹ ہیٹ ہوگی اور میری گود میں ایک بچی ہوگی جو نیلے رنگ کا فراک پہنے ہوئے ہوگی۔ سائمہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں بریف کیس لیے آئے گی۔ اس بریف کیس میں 2 لاکھ روپے ہوں گے۔ پھر ہم کارنیوال کے جھولے میں جا کر بیٹھ جائیں گے، جھولا چلتا رہے گا اور ہمارا کاروبار ہوتا رہے گا۔ میں بچی کو اس کے حوالے کر دوں گا، وہ بریف کیس مجھے دے دے گی، جب جھولا رکے گا تو وہ اپنے راستے جائے گی، میں اپنے راستے واپس آ جاؤں گا۔ رئیسہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم کامیابی سے 2 لاکھ روپے لے آؤ گے، لیکن مجھ سے پھر ایک بار وعدہ کرو کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ قربان نے آئینے میں رئیسہ کا عکس دیکھا۔ وہ سائمہ کی بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اور چہرے سے اور لب و لہجے سے ممتا پھوٹی پڑ رہی تھی۔ قربان نے حیرانی سے کہا، مجھے یہ دیکھ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ تم سائمہ کی بیٹی کو کس قدر چاہنے لگی ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہی تمہاری بیٹی ہے۔ ہاں، 1 سال تک میں نے پرورش کی ہے تو مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ میں تم سے بار بار کہتی ہوں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یاد رکھو، اسے اگر کوئی نقصان پہنچا تو تم بھی بہت بڑے نقصان میں رہو گے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور تمہاری دشمن بن جاؤں گی۔ تم تو بس فضول سی باتیں کرتی رہتی ہو۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ سائمہ کی بیٹی ہے، اسے سائمہ کے حوالے کروں گا اور اپنی رقم لے کر واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فلیٹ ہیڈ سر پر رکھا، پھر سائمہ کی بیٹی کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ رئیسہ اس بچی کو سینے سے لگائے ذرا پیچھے ہٹ گئی اور اسے بے اختیار ادھر ادھر سے چومنے لگی اور اسے کہنے لگی، بیٹی تم اپنی دوسری امی کے پاس جا رہی ہو، مجھے یاد رکھو گی نا؟ بچی نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا، پھر بولی، امی ٹافی۔ تم اپنے ابو کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں دوسری امی کے پاس پہنچائیں گے تو وہ امی تمہیں بہت سی ٹافیاں دیا کریں گی۔ اس بچی نے کہا، اچھا۔ قربان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لڑکی میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جیسا کہو ویسا کرتی ہے۔ اٹھنے کے لیے کہو اٹھ جائے گی، بیٹھنے کے لیے کہو بیٹھ جائے گی۔ یہ بہت بڑی نقال بن سکتی ہے اگر اس پر توجہ دی جائے۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ لاؤ اسے میرے حوالے کر دو۔ رئیسہ نے پھر اسے خوب پیار کیا اور آنسو بھری آنکھوں سے اسے قربان کے حوالے کرتے ہوئے پھر وہی کہنے لگی کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ قربان اس سے وعدہ کرتے ہوئے بچی کو گود میں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وہاں سے کارنیوال تک وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا۔ راستے میں اپنے منصوبے پر غور کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا کہ اس طرح ایک پنتھ دو کاج کے مستحق وہ سائمہ سے رقم بھی حاصل کر رہا تھا اور کامران سے انتقام
لینے کے لیے اس کی بچی کو موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ سائمہ خود اپنی بچی کو پرائی بچی سمجھ کر اس کی زندگی کا بیمہ کرانے کے بعد اسے موت کے حوالے کرنے کے لیے زہر دے دے گی۔ کارنیوال میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی اچھی خاصی بھیڑ تھی اور جھولے کی طرف تو لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ وہاں سائمہ پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ اس نے ایک داڑھی والے شخص کو دیکھا جو فلیٹ ہیٹ لگائے ہوئے تھا اور ایک بچی کو گود میں لیے ہوئے تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بولی، میں سائمہ ہوں۔ قربان نے سر ہلا کر کہا، تم صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئی ہو، یہ وہی بچی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ سائمہ نے کہا، جھولے میں بڑی بھیڑ ہے، ہمیں اتنی جلدی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر کوئی بات کرنا ہے تو کیوں نہ ہم کسی ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھ جائیں۔ چلو، یہ کہہ کر قربان ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں شانہ بشانہ چلنے لگے۔ وہاں ایک ریسٹورانٹ تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے میزیں اور کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک گوشے کی میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ سائمہ نے بریف کیس کو میز پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ قربان نے اٹھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے بچی کو اس کے حوالے کر دیا۔ سائمہ نے بچی کو غور سے دیکھا اور اسے اس پر بڑا پیار آیا۔ وہ اسے چوم کر بولی، مجھے بتاؤ، یہ تمہارے کس دشمن کی بیٹی ہے؟ قربان نے سخت لہجے میں کہا، فضول باتیں مجھ سے مت کرو، کام کی بات سنو۔ یہاں اس شہر میں ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو مجرمانہ زندگی گزارتا ہے اور مجرموں کے بہت کام آتا ہے۔ میں اس کے ذریعے ایک ایسی دوا حاصل کروں گا جسے تم اس بچی کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کھلاتی رہو گی۔ اس طرح اس کا دل کمزور ہو جائے گا اور یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی جائے گی اور رفتہ رفتہ موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ اسے جان بوجھ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یاد رکھو، یہ دوا تم اپنے ہاتھوں سے اسے دیا کرو گی۔ اگر یہ زندہ رہے گی تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا ہے اور اسے بچانے کے لیے وہ دوا تم نے کہیں پھینک دی ہے۔ سائمہ نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی، اس لیے کہ بات ہی ایسی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بچی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اسے سونپی جائے گی اور محض اپنی بچی کو حاصل کرنے کے لیے اسے ایسا کرنا ہوگا۔ وہ بڑی مشکل سے بولی، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے۔ میں اسے وہ دوا دیا کروں گی جو دوا تم مجھے دو گے۔ یہ بتاؤ کہ وہ دوا مجھے تم کب دو گے؟ پہلے تو تم اس بچی کو اپنے گھر لے جاؤ، اس کے بعد اس کا بیمہ کراؤ۔ بیمہ کرانے میں کچھ دن تو لگیں گے۔ جب تم مجھے بیمے کے کاغذات دکھاؤ گی تو میں تمہیں وہ دوا دوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اسے کب سے استعمال کرنا ہے اور کس طرح استعمال کرانا ہے۔ میں تو وہی کروں گی، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ میں وہ دوا بچی کو کھلا رہی ہوں؟ کیا تم اس بچی کو چیک کرتے رہو گے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دوا استعمال کرنے کے بعد ڈاکٹر مجھے بتائے گا کہ کتنی مدت میں موت واقع ہوتی ہے۔ اگر اتنی مدت میں یہ بچی مر جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ اگر زندہ رہی تو ادھر تمہاری بچی زندہ نہیں رہے گی۔ بار بار میری بچی کو مار ڈالنے کی دھمکی نہ دو، میرا کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اگر یہ بچی مر جائے گی تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مر چکی ہے؟ میں چاہوں تو تمہیں دھوکہ بھی تو دے سکتی ہوں، کسی دوسری بچی کی لاش اس کی جگہ رکھ سکتی ہوں۔ کیا اسے وقت تم دھوکہ نہیں کھا جاؤ گے؟ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ جب بچی کی موت واقع ہوگی تو میں اپنی بیوی کو تمہارے ہاں بھیجوں گا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس بچی کی لاش دیکھے گی اور آ کر مجھے بتائے گی، تب میں مطمئن ہو جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے بیمے کی رقم ملے گی تو میں تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ریسٹورانٹ کے بیرے نے آ کر پوچھا، کیا چاہیے؟ سائمہ فوراً ہی بچی کو گود میں لے کر اٹھ گئی۔ کچھ نہیں، میرا دل کھانے پینے کو نہیں چاہتا، میں جاؤں گی۔ قربان نے بھی اٹھتے ہوئے جیب سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکالا، پھر بیرے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بڑے انداز سے بولا، جاؤ موج کرو۔ بیرا چلا گیا۔ اس نے بریف کیس کو اٹھا کر تھپ تھپاتے ہوئے فاتحانہ انداز میں سائمہ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بریف کیس کو لے کر وہاں سے جانے لگا۔ سائمہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور بچی کو سینے سے لگائے کھولے کھولے بے دھیانی میں تھپکتی رہی۔ جب قربان
کارنیوال کی بھیڑ میں گم ہو گیا تو وہ آگے بڑھ گئی اور تیزی سے چلتے ہوئے کارنیوال کے احاطے سے باہر کار پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگی۔ بچے کی واپسی کا جشن بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے اور سب یہی پوچھ رہے تھے کہ بچی کیسے واپس ملی اور اب تم نے اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ سائمہ اس سوال کا جواب دینے سے ہر ایک کے سامنے انکار کر رہی تھی کہ بچی اسے کیسے واپس ملی۔ البتہ نام بتا رہی تھی کہ اس کا نام نسیمہ کامران رکھا گیا ہے اور بلانے کے لیے لاڈ پیار کا نام گڑیا ہے۔ بڑا ہی پیارا نام ہے، اچانک ہی ایک پولیس انسپکٹر نے سائمہ کے سامنے پہنچ کر کہا۔ لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ گڑیا آپ کو کیسے واپس ملی، اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے اس بات کی معافی چاہوں گا کہ اس دعوت میں بن بلائے مہمان کی طرح آیا ہوں۔ کیا کروں، اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ میں خوشی اور غم کی محفلوں کو نہیں دیکھتا، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ ہاں تو میرے سوال کا جواب دیجیے۔ سائمہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر کہا، میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ کیا آپ قانون کی مدد نہیں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا میرے شوہر نے مدد نہیں لی تھی؟ اور قانون کی مدد کرنے کا جو انجام ہوا وہ یہاں کے سارے مہمان جانتے ہیں۔ آپ پولیس والے خود اپنے رجسٹروں کی خانہ پوری کرتے ہیں، بیان لکھتے ہیں اور تفتیش کرنے کے لیے 2-4 لوگوں سے سوالات کرتے ہیں، مگر اصل مجرم تک نہیں پہنچ سکتے۔ محترمہ، آپ پولیس والوں کو نااہل کہہ رہی ہیں۔ میں سارے پولیس والوں کو نہیں کہتی، لیکن جن پولیس والوں کے ساتھ تعاون کرنے کی سزا میرے شوہر نے پائی اور میں پاتی رہی ہوں، میں ان سے شکایت کرتی ہوں۔ اور اب آپ پوچھ کر کیا کریں گے؟ میں نے اس بچی کو کہاں سے حاصل کیا ہے؟ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجرم کو گرفتار کر سکوں۔ اگر آپ نے مجرم کا مطالبہ پورا کیا ہے اور اس طرح بچی کو حاصل کیا ہے تو آپ جرائم کو ہوا دے رہی ہیں، اس سے جرائم رکتے نہیں پھیلتے ہیں۔ اگر آپ مجرم کا مطالبہ پورا کرنے سے پہلے ہمیں خبر کر دیتی تو۔ سائمہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تو میں پہلی اولاد کی طرح اپنی اس بچی سے بھی محروم ہو جاتی۔ آپ مجرم سے ڈر گئی ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ اگر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوتا، اگر آپ کے ایک بچے کو مجرم قتل کر دیتے، پھر دوسرے بچے کو اغوا کر لیتے اور آپ سے مطالبہ کرتے، تو آپ ان کا مطالبہ پورا کرتے یا قانون کا سہارا لے کر اور اپنے فرائض سمجھتے ہوئے مجرم کو تلاش کرتے رہتے اور اپنے پہلے بچے کی طرح دوسرے بچے کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتے؟ کیا آپ کے سینے میں اتنا بڑا اور مضبوط دل ہے؟ انسپکٹر دائیں بائیں دیکھنے لگا، بے چینی سے پہلو بدل کر کوئی جواب سوچتا رہا، لیکن کوئی معقول جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ ایک نوجوان نے سائمہ کے پاس آ کر پوچھا، بھابھی، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں فہیم، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں، میری خوابگاہ میں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ مختلف مہمانوں سے معذرت چاہتے ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ فہیم بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں سائمہ نے دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد کہا، میں تم سے بہت اہم معاملے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں ایک بہت بڑی الجھن سے نجات پا لوں گی۔ فہیم نے کہا، بھابھی آپ حکم دیں، اب جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ سائمہ نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم نے میرے شوہر کا بیمہ کرایا تھا، اب میری گڑیا کا بیمہ بھی کراؤ گے اور یہ بیمہ 5 لاکھ روپے کا ہوگا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، کل ہی میں کاغذات تیار کر لوں گا۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے، ایک راز کی بات ہے، وہ میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ جس بدمعاش نے یہ بچی میرے حوالے کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ اس لڑکی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے اور وہ انتقاماً ایسا کر رہا ہے اور میرے ذریعے اسے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے اور اس پر مجھے عمل کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ فہیم نے حیرانی سے پوچھا، کیا گڑیا آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ سائمہ نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اپنی گمشدہ بیٹی کو پہچان لیا ہے اور میں اس بدمعاش کی چال کو سمجھ گئی ہوں۔
اس نے میری بیٹی کو میرے حوالے کیا ہے اور اسے پرائی بیٹی کہہ کر میرے ہی ہاتھوں سے میری ہی بچی کو ہلاک کرانا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اب تم غور سے سنو کہ وہ بدماش کیا چاہتا ہے اور میں کیا چاہتی ہوں، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں وہ تمہاری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ خوابگاہ کے باہر موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی، مہمانوں کی باتیں کرنے کی بھی آوازیں تھیں اور بچوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ خوابگاہ کے اندر فہیم اور سائمہ ایک دوسرے کے قریب جھکے ہوئے آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ جب سائمہ نے ساری بات کہہ دی تو فہیم نے سر ہلا کر کہا، بھابھی آپ اطمینان رکھیں، یا آپ نے اچھا کیا کہ پولیس انسپکٹر کو ایسا جواب دیا۔ آپ کو پولیس والوں سے بالکل رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ رابطہ میں رکھوں گا۔ میں پولیس انسپکٹر کو اپنے اعتماد میں لوں گا اور اسے مجبور کروں گا کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمارے درمیان نہ آئے، اور ہم پوری طرح قانون کے ساتھ تعاون کریں گے اور مجرم کو گرفتار کرانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ گڑیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سائمہ نے کہا، میری گڑیا اگرچہ 1 برس 1 مہینے کی ہے، اس کے باوجود ابھی سے اس کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے اور یہ بڑی سعادت مند ہے، اسے جیسا کہا جائے ویسے ہی کرتی ہے۔ میں اس دوران گڑیا کو ٹریننگ دوں گی کہ جب میں اسے چپ چاپ لیٹے رہنے کے لیے کہوں تو وہ لیٹ جائے، اور جب میں اسے کہوں کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ سانس لے اور خود کو مردہ ثابت کرے تو یقیناً ایسی مشق کرانے سے وہ ایسا کرنے لگے گی، اور اگر وہ ایسا کرنے لگی تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ہاں بھابھی، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، گڑیا ایسا کر سکے گی، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی ذہین بچی ہے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سائمہ نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ اسی بدماش کا فون ہے، آؤ تم میرے قریب کان لگا کر سنتے رہو۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں سائمہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کہہ کر ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ تم نے تو مجھے پہچان لیا ہوگا، میں وہی ہوں، اور اس وقت تمہاری محفل میں بھی موجود تھا اور دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ تم نے اپنی بیٹی کا نام گڑیا رکھا ہے، بڑا پیارا نام ہے، اور ہاں، اس پولیس انسپکٹر کو تم نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ پولیس والے تم سے دور رہیں یا تم پولیس والوں سے دور رہو۔ تم نے مجھے مطمئن کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے پیچھے سائے کی طرح لگا رہتا ہوں اور تمہارے اہم معاملات میں اور اہم تقریبات میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتا ہوں تاکہ تمہاری تمام مصروفیات سے باخبر رہا کروں۔ اچھا، خدا حافظ، پھر میں کسی وقت فون کے ذریعے رابطہ قائم کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ سائمہ نے ریسیور کو کریڈل پر رکھتے ہوئے پوچھا، تم نے اس کی باتیں سنی؟ فہیم نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، تمام باتیں سن لی ہیں۔ کبھی اس شخص کو آواز کے ذریعے پہچاننے کا موقع ملا تو میں پہچان لوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں کل ہی سے آپ کے کہنے کے مطابق عمل کرنا شروع کرتا ہوں۔ چلیے اب مہمانوں میں چلیں۔ 1 ہفتے کے بعد قربان نے پھر فون پر بات کی اور سائمہ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم نے اب تک لڑکی کا بیمہ کیوں نہیں کرایا؟ سائمہ نے جواب دیا، میں نے کام شروع کر دیا ہے، میں کسی وقت بھی بیمے کی ابتدائی رقم جمع کر سکتی ہوں، لیکن انشورنس والے کہتے ہیں کہ کچھ انہیں دفتری مشکلات ہیں۔ اس کے علاوہ گڑیا کا ڈاکٹری معائنہ بھی کرایا جائے گا، اس کے بعد بیمے کے کاغذات مکمل کیے جائیں گے۔ سائمہ ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے قربان کو 1 ماہ تک ٹالتی رہی۔ اس دوران وہ اور اس کا دیور فہیم آپس میں مشورے کرتے رہے اور منصوبے بناتے رہے کہ انہیں اس سلسلے میں کیا کیا کرنا ہے اور کن لوگوں سے رازدارانہ انداز میں تعاون حاصل کرنا ہے۔ 1 ماہ کے بعد سائمہ نے قربان کو بتایا کہ بیمے کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں اور 5 لاکھ کا بیمہ کرایا گیا ہے۔ قربان خوش ہو گیا۔ اس نے ایک جگہ ملنے کا وقت مقرر کیا۔ اس نے دوا کی 1 شیشی سائمہ کے حوالے کی، پھر اسے طریقہ استعمال بتا کر چلا گیا۔ سائمہ اس دوا کی شیشی کو لے کر فہیم کے پاس آئی۔ فہیم اسے لے کر
ایک اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس گیا اور اس سے بولا، اس دوا کو دیکھ کر یا اس کا کیمیائی تجزیہ کر کے بتاؤ کہ اس کے استعمال سے کیا اثرات مریض پر ہوتے ہیں اور کس طرح اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہے گی۔ ڈاکٹر نے اسے دوسرے دن آنے کے لیے کہا۔ فہیم دوسرے دن پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بڑا ہی سست رو زہر ہے اور اتنی آہستگی سے اس کا اثر ہوتا ہے کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ زہر دے کر کسی کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس دوا کو استعمال کرانا شروع کیا جائے تو تقریباً 6 ماہ بعد اس کے نتائج برآمد ہوں گے، یعنی جسے بھی کھلایا جائے گا وہ رفتہ رفتہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا جائے گا اور اس کے دل کی حرکتیں اور دل کا جتنا کام ہے وہ سب سست اور کمزور پڑتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک دن حرکت قلب بند ہو کر موت واقع ہو جائے گی۔ فہیم نے پوچھا، ظاہری طور پر چہرے سے یا جسم سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، جو اس دوا کو استعمال کرے گا وہ رفتہ رفتہ زرد پڑتا جائے گا اور اسے سانس لینے میں کبھی کبھی دشواری محسوس ہوگی اور وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد تھک کر بیٹھ جایا کرے گا۔ فہیم وہ دوا لے کر وہاں سے چلا آیا۔ پھر دن گزرنے لگے۔ قربان ہر 2 روز 4 روز کے بعد ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کرتا اور سائمہ پر یہ دہشت بٹھاتا رہتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے سائے کی طرح لگا رہتا ہے اور دونوں ماں بیٹی کو چیک کرتا رہتا ہے۔ 2 ماہ کے بعد سائمہ نے جب بھی اپنی گڑیا کو باہر لے جانے کا پروگرام بنایا تو اس سے پہلے وہ گڑیا کے تمام جسم پر اور چہرے پر اپٹن کی مالش کرتی تھی اور اس اپٹن میں ہلدی کی مقدار زیادہ رکھتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ چہرہ اور بدن بالکل پیلا پیلا سا نظر آتا۔ وہ بچی کو غسل نہیں کراتی تھی، پہلے کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتی تھی، کبھی کبھی پارک میں، کبھی کہیں سرکس یا کارنیوال وغیرہ میں، یا کہیں آئس کریم وغیرہ کھلانے کے لیے۔ وہ باہر اسے لے کر گھومتی تھی اور واپس آ جاتی تھی۔ اسی رات کو یا دوسرے دن کو قربان کا ٹیلی فون آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ وہ بچی کو دیکھ رہا ہے اور سائمہ اس کی ہدایت پر واقعی عمل کر رہی ہے، کیونکہ بچی زیادہ پیلی پڑتی جا رہی ہے اور قربان کو اطمینان ہوتا جا رہا ہے۔ سائمہ گڑیا کو جیسی ٹریننگ دے رہی تھی، گڑیا اسی کے مطابق عمل کرتی رہتی تھی۔ مثلاً وہ اسے سمجھاتی تھی کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو کبھی نہ مسکراؤ، چہرہ ہمیشہ سیدھا اور سپاٹ رکھو اور بالکل بات مت کرو۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ بیماری میں کمزوری کے باعث وہ بچی چپ چاپ سی نڈھال سی رہتی ہے۔ پھر چہرے کا پیلا پن بھی اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ گڑیا ایسا ہی کرتی تھی۔ اسے آئس کریم دلائی جاتی یا کھلونے دلائے جاتے، وہ باعث ذرا بھی نہیں مسکراتی تھی۔ سائمہ اسے 2 قدم چلانے کے بعد گود میں اٹھا لیتی تھی جیسے گڑیا تھک گئی ہو اور زیادہ چلنے کے قابل نہ ہو۔ دوسری طرف قربان اور عیسیٰ کی ازدواجی زندگی تلخ ہو رہی تھی۔ ادھر 4 مہینے کے دوران قربان نے 1 لاکھ روپے کی ہیرا پھیری کر دی تھی اور رئیسہ کو ان روپوں کا حساب نہیں بتا رہا تھا۔ رئیسہ نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی تھیں کہ وہ روزانہ رات کو اڈے پر بے تحاشا پیتا ہے اور ساری رات دوسری عورتوں کے ساتھ گزارتا ہے اور ان پر روپے لٹاتا رہتا ہے۔ رئیسہ پہلے ہی جانتی تھی کہ قربان کبھی راہ راست پر نہیں آئے گا، کبھی محنت مزدوری یا ایماندارانہ کاروبار کے ذریعے پیسے حاصل نہیں کرے گا، ہمیشہ جرائم کی طرف مائل رہے گا اور جو بھی پیسے ملیں گے وہ اسی طرح عیاشی میں لٹاتا رہے گا، نہ اس کا خیال کرے گا نہ اپنی بچی کا۔ یہی سوچ کر اس نے 1 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیے تھے اور قربان کے مانگنے کے باوجود وہ اسے دینے سے انکار کر رہی تھی اور اسے صاف صاف سنا دیا تھا کہ اگر وہ آئندہ اس سے وہ 1 لاکھ روپے مانگے گا تو اسے چھوڑ کر اپنی بچی کو لے کر چلی جائے گی۔ قربان نے غصے سے کہا تھا، بچی صرف تمہاری نہیں میری بھی ہے اور تم میری بچی کو مجھ سے جدا نہیں کر سکو گی۔ رئیسہ نے ناگواری سے کہا، تم دوسروں کے بچوں کو ان کی گود سے جدا کر دیتے ہو۔
قدرت تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنی بچی کا مستقبل کس طرح بنانا ہے۔ اس گھر میں اور تمہارے سائے میں رہ کر تو میری بچی پیسے کو محتاج ہو جائے گی۔ کل جوان ہوگی تو کہیں سے اس کا رشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ جہیز کے لیے 4 پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ تم سارے کا سارا لٹا چکے ہوگے۔ اچھا، تو تم جانتی ہو کہ اپنی بچی کا مستقبل کیسے بناؤ گی؟ ہاں، جانتی ہوں اور اس پر عمل بھی کر چکی ہوں۔ تم مجھ سے بہت سی باتیں چھپاتے ہو۔ میں نے بھی تم سے ایک راز چھپایا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جب اس کا انکشاف ہوگا تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ قربان نے حیرانی سے پوچھا، تم نے آخر کیا ہے؟ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وقت آنے سے پہلے نہیں بتاؤں گی۔ تم اپنی بات چھپاؤ، میں اپنی بات چھپاؤں گی۔ وہ حقارت سے بولا، عورت کی عقل کتنی دور تک سوچ سکتی ہے میں جانتا ہوں۔ تم نے جس طرح 1,00,000 روپیہ مجھ سے لے کر رکھ لیے ہیں، اسی طرح کہیں سے اور بھی رقم جمع کی ہے یا پھر اپنی بیٹی کے لیے ابھی سے زیورات وغیرہ بنوا رہی ہو اور انہیں لاکرز میں رکھ رہی ہو۔ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ سر کو جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رئیسہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور زیر لب معنی خیز انداز میں مسکراتی رہی۔ قربان نے ایک ٹیلی فون بوتھ میں پہنچنے کے بعد سائمہ سے رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سائمہ کی آواز سنائی دی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ دوا کھلانے کے 6 ماہ بعد اس کا اثر ہوگا، لیکن 5ویں مہینے میں ہی اثر ہونے لگا ہے۔ بچی کی حالت بہت نازک ہے۔ ابھی شام کو ڈاکٹر آیا تھا۔ اس نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بچی رات گزار لے تو بہت ہے۔ یہ دوسری صبح نہیں دیکھ سکے گی اور کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکے گا۔ قربان نے کہا، تعجب ہے کہ بچی کی حالت اتنی جلدی نازک ہو گئی۔ تم نے شاید خوراک سے زیادہ دوا کھلا دی ہوگی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے 1 مہینے کا فرق ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ جب بچی کا دم نکل جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ میں اپنی طرف سے ایک عورت کو بھیجوں گا، وہ وہاں پہنچ کر بچی کی لاش کو دیکھے گی اور میرے پاس آ کر تصدیق کرے گی۔ ایک معصوم بچے کے قدرتی طور پر مرنے کی خبر سنی جائے تو دل کو بے حد صدمہ ہوتا ہے۔ ہر اچھا انسان ایک معصوم کی موت پر ضرور آنسو بہاتا ہے، لیکن ہم انسانوں میں ایسے سفاک اور بے رحم قاتل بھی ہوتے ہیں جنہیں بچوں کی معصومیت پر بھی ترس نہیں آتا، اور وہ ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ ان معصوموں کو تڑپا کر آہستہ آہستہ سست اثر کا زہر دے کر مارتے ہیں اور ان کی موت کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ قربان بھی ان میں سے تھا۔ وہ ہر 2 گھنٹے بعد فون کرتا تھا اور سائمہ سے بچی کی خبر معلوم کرتا رہتا تھا۔ صبح 4 بجے سائمہ نے بتایا کہ بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ کسی کو بھی بھیج کر اس کی لاش شناخت کر سکتا ہے۔ یہ سننے کے بعد قربان نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے ایک عورت کو بھیج رہا ہوں، لیکن تم اس بات کا خیال رکھنا کہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کرنا۔ اس کی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد ہی بیمے کی رقم حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس بات کو بھولنا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا تیزی سے سڑک پر آیا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ اب وہ رئیسہ کو وہاں بھیجنے والا تھا۔ یعنی اگر سائمہ کے دل میں ذرا سی بے ایمانی پیدا ہوتی یا وہ پولیس سے تعاون حاصل کرنا چاہتی تو رئیسہ کے پیچھے پولیس والوں کو لگا دیتی۔ اس طرح پولیس والے قربان تک پہنچ جاتے، لیکن اسے یقین تھا کہ سائمہ ایسی حماقت نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں اسی کے شوہر نے ایک بچے کو ایسی غلطی کی بنا پر ہلاک کیا گیا تھا۔ اب وہ دوسری بار یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ وہ کسی حد تک مطمئن تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے رئیسہ سے کہا، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی کہ اس بچی کو سائمہ کے حوالے کرتے وقت 2 لاکھ روپے تو لیے تھے،
लेकिन इसके अलावा 5 लाख रुपए का मुआहदा भी उससे हो चुका था और अब वो 5 लाख रुपए एक आध महीने के अंदर हमें मिल जाएंगे। रईसा ने चौंक कर उसे देखा, फिर खुश होकर पूछा, 5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? वो हंसते हुए बोला, ये मेरी एक चाल थी। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम कभी मेरी इस चाल से मुत्तफिक ना होती, क्योंकि तुम बच्ची को मार डालने के हक में नहीं थी। इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। मैंने साइमा को ये यकीन दिलाया है कि जो बच्ची उसके पास है वो दरअसल उसकी नहीं है, बल्कि मेरे एक दुश्मन की बेटी है जिसे मैं हलाक करना चाहता हूँ। और इस तरह हलाक करना चाहता हूँ कि पहले उसकी ज़िंदगी का बीमा कराया जाए और उसे मार डाला जाए। इसके बाद बीमे की रकम हमें मिल जाएगी। रईसा ये सुनते ही उछलकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ बात है, कहने के लिए क्या रह गया है? वो बच्ची आज इस तरह मार डाली गई है कि साइमा कानून की गिरफ्त में नहीं आएगी और डॉक्टरी सर्टिफिकेट के मुताबिक वो इस बच्ची की तबई मौत होगी और इसके बाद हमें बीमे के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। रईसा ने चीख कर कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी को मार नहीं सकते। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी नहीं, साइमा की बेटी की बात कर रहा हूँ। मैं साइमा की नहीं, अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। साइमा के पास जो बेटी गई है वो साइमा की नहीं, हमारी है। कुर्बान ने चौंक कर और बेयकीनी से उसे देखते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी तो मेरे घर में है। नहीं, तुम 1 साल के बाद जेल से आए थे और 1 साल के दौरान दोनों बच्चियों में किसी कदर तब्दीली हो गई थी। तुम अपने तौर पर पहचान नहीं सकते थे कि साइमा की बेटी कौन है और हमारी बेटी कौन है, लेकिन मैंने तुमसे गलत कहा था और साइमा की बेटी को तुम्हारी गोद में शाइस्ता बना कर दे दिया था ताकि तुम उसे अपनी बेटी समझते रहो और मैं अपनी बेटी को साइमा के पास भेज दूँ। मेरा इरादा था कि एक तो हम अपनी बेटी के ज़रिए 2 लाख रुपए नकद वसूल करेंगे, दूसरे ये कि मेरी बेटी साइमा के घर में रहेगी, इसके ज़ेर साया पलती रहेगी तो उसके लाखों रुपए की दौलत और जायदाद की मालिक बनेगी। सब कुछ मेरी बेटी का हो जाएगा। कुर्बान का सर चकराने लगा। वो धप से कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई थी? इसलिए छुपाई थी कि मैंने एक बार सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी शाइस्ता को उसके नाना के हाथ छोड़ दूंगी, इसलिए कि तुम ठीक तरह कमाते नहीं हो। इस पर तुमने सख्ती से एतराज़ किया था और कहा था कि तुम अपनी बेटी को अपनी ही नज़रों के सामने रखोगे और किसी के यहाँ नहीं भेजोगे। तभी से मैंने समझ लिया था कि अगर मैं तुमसे सच कहूँगी तो तुम मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होगे, मेरे साथ ताउन नहीं करोगे। दूसरी बात ये कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा और मेरी बच्ची का मुस्तकबिल नहीं बना सकोगे। मेरे मुस्तकबिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो 1 लाख रुपए जो मैंने रखे हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं। रह गई मेरी बेटी तो साइमा उसे अपनी बेटी समझकर अपनी दौलत और जायदाद की मालिका बना देगी। तुम उससे कह दो कि अभी तुमने जो कुछ कहा है वो गलत है। मेरी बेटी को तुमने हलाक नहीं कराया है। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया और चीख कर बोला, वो हलाक हो चुकी है, अभी मुझे खबर मिली है। मैं यही कहने आया था। तुम जाकर वहाँ देखो कि इस बच्ची की लाश वहाँ मौजूद है या नहीं। अगर लाश तुम देख कर आओगी और तस्दीक करोगी तो उसके बाद मुझे यकीन आ जाएगा कि साइमा ने मेरे मंसूबे के मुताबिक अमल किया है और वो बच्ची मर चुकी है। लेकिन तुम अब मुझे यकीन दिलाओ कि वो हमारी शाइस्ता नहीं है। मेरा दिल अंदर से डूब रहा है। दिल क्या डूबेगा, हम दोनों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने एक लम्हा भी ठहर नहीं सकती। मैं अभी अपनी बच्ची के पास जाऊंगी। ये कहते ही वो पलट कर जाने लगी। कुर्बान ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, देखो, जो कुछ हो चुका है उस पर मट्टी डालो। यकीनन कि बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत इबरत का मकाम है कि हमने लालच में आकर अपनी ही बेटी को हलाक कर दिया है। लेकिन ये बात तुम्हारे ज़रिए खुलेगी, यानी तुम वहाँ जाकर बच्ची की लाश पर रोना शुरू करोगी तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे तो फांसी होगी और तुम भी एक तवील मुद्दत के लिए जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी।
میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ہوش و حواس سے کام لو۔ رئیسہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے دل کو زبردست صدمہ پہنچا ہے اور وہ اپنی لاڈلی کی موت پر بڑی مشکل سے صبر کر رہی ہے اور خود کو رونے سے روک رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہاں وہ دوسری بچی سو رہی تھی۔ وہ قریب جا کر اسے گود میں اٹھانے لگی۔ اس وقت قربان نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا اور پوچھا، تم اسے گود میں کیوں لے رہی ہو؟ میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ کیا پاگل ہو رہی ہو؟ ہم ابھی سے بچی کو سائمہ کے گھر نہیں لے جا سکتے۔ یہ میرے پاس رہے گی جب تک 5 لاکھ کی رقم نہیں ملے گی۔ اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ مجھے 5 لاکھ روپے نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کی بچی کو اسے واپس کر دوں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھے سختی سے کام لینا ہوگا۔ یاد رکھو، تم اس بچی کو یہاں سے نہیں لے جا سکو گی اور جیسا کہوں گا ویسا ہی کرو گی۔ اگر تم وہاں جا کر اپنی بیٹی کی لاش پر آنسو بہاؤ گی یا واویلا کرو گی تو میں یہاں اس بچی کو ختم کر دوں گا۔ پھر تمہارا یہ نیک جذبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا کہ بچی اس کی ماں کے پاس لوٹا دی جائے۔ بولو، کیا منظور ہے؟ اس بچی کی زندگی چاہتی ہو تو میری باتوں پر عمل کرو۔ وہ تھوڑی دیر تک قربان کو گھورتی رہی اور سوچتی رہی۔ پھر اس نے پوچھا، اگر میں تمہاری باتوں پر عمل کروں اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کی لاش کے سامنے آنسو نہ بہاؤں تو کیا تم اس بچی کو سائمہ کے حوالے کر دو گے؟ ہاں، 5 لاکھ لینے کے بعد۔ میں اسی دولت پر تھوکتی ہوں۔ مجھے دولت نہیں چاہیے۔ تم 5 لاکھ روپے لے کر میری زندگی سے چلے جانا۔ مجھے اب تمہاری بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ یہ بچی سائمہ کے پاس پہنچ جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ زندہ سلامت سائمہ کی گود میں پہنچ جائے گی۔ اب تم جاؤ، تمہاری واپسی تک یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ رئیسہ وہاں سے پلٹ کر سر جھکائے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سائمہ کی کوٹھی میں بڑی ہی غمناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بہت سے مہمان باہر برآمدے میں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عورتیں جو بہت زیادہ بولتی ہیں وہ بھی چپ چپ سی تھیں۔ وہاں کے ٹی وی لاؤنج میں ایک چوکی پر ایک ننھی سی بچی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ دستور یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں وفات ہوتی ہے تو سفید چادر مردے پر ڈال دی جاتی ہے اور آنے والے رشتہ دار دور سے دیکھتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور مرنے والے کے متعلق باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار ہو تو چہرہ ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہاں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ فہیم اس بچی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اگر کوئی رشتہ دار خاتون آ کر بچی کو دیکھنا چاہتی تو وہ چہرے سے ذرا دیر کے لیے چادر ہٹا دیتا اور پھر بچی کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیتا۔ اس عرصے میں بچی کی آنکھیں بند رہتی تھیں اور وہ گمسم پڑی رہتی تھی۔ اسے ایسی زبردست ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہ کتنی ہی دیر سے چپ چاپ چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی۔ جب اس کے چہرے پر چادر آتی تھی تو وہ آہستہ سے آنکھیں کھول دیتی اور جب چادر ہٹانے کی باری آتی تو وہ آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ اس بچی کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں پہنچانے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ جہاں وہ پڑی ہوئی تھی اس کے چاروں طرف دور تک پھول بچھا دیے گئے تھے۔ اس طرح بچھائے گئے تھے کہ کوئی انہیں روند کر یہ پھلانگ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جانے کے لیے ایک مخصوص راستہ تھا جہاں سے گزر کر بچی کے پاس پہنچ سکتے تھے۔ یعنی جتنے بھی رشتہ دار آئے تھے وہ سب دوری دور سے اس چادر میں چھپی ہوئی بچی کو دیکھتے تھے۔ دور سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ سانس لینے والی بچی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ زندہ ہے۔ رئیسہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچ گئی تھی۔ پہلے وہ دور ہی سے بچی کی طرف دیکھتی رہی، بالکل گمسم سی رہی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بچی کی طرف جانے لگی۔ سائمہ بچی سے بہت دور بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ عورتیں اسے کبھی کبھی تسلی دینے آتی تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ بچی کے قریب نہ رہے ورنہ دوسری عورتیں بھی بچی کے قریب پہنچ جائیں گی۔ اسی وجہ سے وہ دور بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب رئیسہ کو بچی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فہیم کی طرف نظر کی۔ فہیم نے بھی معنی خیز نظروں سے
سائمہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا اور دونوں نے نظروں ہی نظروں میں یہ بھانپ لیا کہ یہی وہ عورت ہے جو تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے۔ رئیسہ بچی کے پاس بچھے ہوئے پھولوں کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ اس نے فہیم کی طرف دیکھا۔ فہیم نے آہستگی سے پوچھا، کیا بچی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہو؟ رئیسہ نے آنکھیں بند کر لیں، پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں بچی کی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ فہیم نے کہا، وہ دیکھو، ادھر ایک صوفے پر سیاہ ساڑی پہنے ہوئے جو خاتون بیٹھی ہیں، وہی بچی کی ماں ہیں۔ رئیسہ نے پلٹ کر ادھر دیکھا۔ وہ سائمہ سے پہلے بھی کئی بار مل چکی تھی اور اسے چہرے سے پہچانتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ سائمہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ رئیسہ نے قریب آ کر کہا، میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی سائمہ نے آنکھیں بند کر کے پوچھا، کیا باتیں کرو گی؟ میں تو اس وقت اپنے غم سے نڈھال ہو رہی ہوں۔ رئیسہ نے کہا، میں تمہارے سارے غم دھو ڈالوں گی۔ میں تمہارے آنسو پوچھنے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں باتیں کر لو۔ سائمہ نے آنکھیں کھول دیں، پھر سر ہلا کر کہا، میں تمہیں پہچان گئی۔ تم وہی خاتون ہو جو 2 بار برقع پہن کر سینما ہال کے باکس میں مجھ سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ رئیسہ نے تائید میں سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلتے ہوئے ایک بیڈ روم میں آ گئیں۔ وہاں رئیسہ نے آہستگی سے کہا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے آئی ہوں، اور وہ یہ کہ جس بیٹی کی موت کا تم ماتم کر رہی ہو، وہ تمہاری نہیں، میری بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ سائمہ نے اسے حیرانی سے دیکھا، پھر پوچھا، لیکن تم تو اسی بچی کے سلسلے میں 2 بار مجھ سے بڑی بڑی رقمیں لے جا چکی ہو، پھر یہ بچی تمہاری کیسے ہوئی؟ رئیسہ نے روتے ہوئے کہا، وہ میں اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر رقمیں لے گئی تھی، لیکن میں نے اس نیت سے اپنی بیٹی کو یہاں بھیجا تھا کہ یہاں یہ عیش و آرام سے رہے گی اور تمہارے بعد یہی تمہاری دولت و جائیداد کی مالک بنے گی، اور اپنی بیٹی کو تمہارے پاس بھیج کر میں نے تمہاری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتائی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھ سے چھپ کر دوہری چالیں چل رہا ہے اور لا علمی میں اپنی بچی کو تمہاری بچی سمجھ کر اسے ہلاک کر رہا ہے، بلکہ ہلاک کر چکا ہے۔ کیا وہ اب بھی اس حقیقت سے بے خبر ہے؟ سائمہ نے پوچھا۔ نہیں، جب اس نے مجھے آ کر میری بچی کی موت کی خبر سنائی، تب میں نے اسے یہ حقیقت بتا دی ہے کہ اس نے نادانستگی میں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ سائمہ نے پوچھا، کیا اسے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا یقین ہو چکا ہے؟ ہاں، اسے یقین ہو گیا ہے، لیکن وہ بے حد لالچی ہے۔ اپنی بچی کا موت کا اتنا غم نہیں ہے جتنا کہ تم سے 5 لاکھ روپے حاصل کرنے کا لالچ ہے۔ وہ اسی انتظار میں ہے کہ اب جلد سے جلد بیمہ کمپنی والے 5 لاکھ روپے ادا کر دیں اور وہ 5 لاکھ روپے تم اس کے حوالے کر دو۔ اسی لیے اس نے تمہاری بچی کو اب اپنے قبضے میں رکھا ہے، مجھ سے بھی چھین لیا ہے، اور مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں یہاں آ کر اپنی بیٹی کی لاش پر روؤں گی اور دوسروں کو شبے میں مبتلا کروں گی تو وہ ادھر تمہاری بچی کو ہلاک کر دے گا۔ سائمہ اسے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ ابھی اس کی بچی زندہ ہے اور ابھی تک دشمن کے قبضے میں ہے، اور یہاں جو بچی ہے وہ رئیسہ کی ہے۔ رئیسہ نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی کرو، اگر ہم نے دیر کی اور اسے قانون کے حوالے نہ کیا تو میرا شوہر قانون کی گرفت سے دور کہیں چلا جائے گا۔ سائمہ نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ پولیس میرے گھر کا محاصرہ کر لے۔ وہ بچی کے ساتھ گھر کے اندر موجود ہے، بڑی آسانی سے پکڑا جائے گا اور اس طرح بچی کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ سائمہ نے کچھ سوچنے کے بعد فہیم کو کمرے میں بلایا، پھر وہ تینوں آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد فہیم ٹیلی فون کے پاس گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پولیس انسپکٹر سے رابطہ قائم کیا۔ ان کی پلاننگ کے مطابق انسپکٹر اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔
فہیم نے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی وقت بھی اس سے رابطہ قائم کر کے مجرم کی نشاندہی کر سکتا ہے، لہٰذا فہیم نے قربان کے گھر کی نشاندہی کر دی، اس کا پورا پتہ بتا دیا اور محتاط ہو کر محاصرہ کرنے اور قربان کو گرفت میں اس طرح لینے کی التجا کی کہ بچی کو نقصان نہ پہنچے۔ فہیم اپنی بات کہنے کے بعد دوسری طرف سے دیا جانے والا جواب سنتا رہا، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سائمہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ فہیم نے جواب دیا، انسپکٹر نے کہا ہے کہ قربان کو گرفتار کرنے اور بچی کو اپنی تحویل میں لے کر وہ لوگ سیدھے اسی طرف آئیں گے، ہمیں ان کی آمد تک انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں وہیں کمرے میں بیٹھے رہے۔ سائمہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ دنیا کیسی ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اسے ہمیشہ دھوکہ دیتا رہے۔ جب میں اندھی تھی تو قدرتی طور پر میری آنکھوں پر اندھیرے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب آنکھیں ملیں تو ایک شخص نے شوہر بن کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، میری آنکھوں پر فریب کی پٹی باندھنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے فریب میں نہیں آئی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ تمہارے شوہر نے میری آنکھوں پر پھر فریب کی پٹی باندھی اور ایک ایسی بچی کو میرے حوالے کیا جسے میں دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکتی تھی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ میری نہیں تمہاری بچی تھی۔ رئیسہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ فہیم نے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے بھابھی کہ اب بھی ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو بچی اب یہاں آنے والی ہے وہ آپ ہی کی ہوگی؟ سائمہ نے سر کو جھکا لیا، سوچنے لگی۔ اسے سوچتے دیکھ کر رئیسہ نے کہا، میں تو نیکی کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جس کی بچی ہے اس کی گود میں پہنچ جائے۔ مجھے اب دولت کا لالچ نہیں رہا، اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد میں اب کوئی لالچ کبھی نہیں کروں گی۔ ہاں، اگر سائمہ نے اس بچی کو اپنی بچی تسلیم نہیں کیا تو میرے لیے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میری گود تو اجڑ چکی ہے۔ میں اس بچی کو اب گود لے لوں گی اور ساری زندگی اسے ماں کا پیار دیتی رہوں گی۔ سائمہ نے کہا، یہ جو ممتا ہوتی ہے یہ بھی عورت کو مجرم بنا دیتی ہے، جیسا کہ تم نے اپنی بچی کو میرے پاس بھیج دیا تھا تاکہ وہ میری دولت و جائیداد کی مالکہ بن جائے۔ یہ ممتا تمہارے اور تمہاری بچی کے لیے بہت مہنگی پڑی۔ بہرحال یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماؤں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اس سے پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں کھلی آنکھوں سے اپنی اپنی اولاد کو پہچاننا چاہیے۔ رئیسہ نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں، ہم ماں ہیں اور ہمیں اپنی اولاد کو اچھی طرح پہچان کر رکھنا چاہیے تاکہ کبھی وہ اپنی گود سے پرائی گود میں نہ چلی جائے۔ رئیسہ، تم اپنی بیٹی کو کس طرح پہچان سکتی ہو، یا کس طرح یہ کہہ سکتی ہو کہ جو میری بیٹی ہے وہ تمہاری نہیں ہے اور جو تمہاری ہے وہ میری نہیں ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب میرا شوہر تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لایا تو وہ تقریباً کوئی 4 مہینے کی ہوگی، اتنی ہی عمر میری بیٹی کی بھی تھی۔ میں نے دونوں کو اچھی طرح دیکھا ہے، اپنی بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی پہچاننے لگی تھی، پھر تمہاری بیٹی کو بھی پہچاننے لگی، اس طرح پہچاننے لگی کہ دونوں کی شکلیں الگ الگ تھیں اور وہ اپنی شکلوں سے پہچانی جاتی تھیں کہ کون تمہاری ہے اور کون میری۔ اس کے باوجود بھی تو ہم دونوں دھوکہ کھا سکتی ہیں؟ رئیسہ نے پوچھا۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ میں سمجھاتی ہوں۔ جب ایک ماں اولاد کو پیدا کرتی ہے تو اس کی پیدائش کے پہلے لمحے سے وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جب تنہا بستر پر پڑی ہوتی ہے تو اپنے بچے کو غور سے دیکھتی ہے، اس کی انگلیوں کو، ہاتھوں کو، چہرے کے ایک ایک نقش کو، سر کے ایک ایک بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتی ہے، اور اگر غور سے نہ دیکھے تو صبح شام بچے کی مالش کرتے وقت اس کی نظریں بچے کے جسم کے ایک ایک حصے پر پڑتی ہیں۔ میں تم سے پوچھتی ہوں رئیسہ، کیا تم اپنی بچی کی مالش کیا کرتی تھیں؟ ہاں، میں بھی صبح شام مالش کیا کرتی تھی۔ کیا تم نے میری بچی کی کبھی مالش کی؟
रईसा ज़रा झिझक गई, फिर बोली, हाँ कभी कभी करती थी। देखो रईसा, झूठ न बोलो, तुमने एक बार भी मेरी बच्ची के बदन की मालिश नहीं की है। ये तुम कैसे कह सकती हो? ऐसे कह सकती हूँ कि अगर तुम मेरी बच्ची के बदन की मालिश करती तो तुम्हारा हाथ उसके जिस्म के एक एक हिस्से पर जाता, तुम्हारी नज़रें भी हर जगह पहुँचती, हत्ता कि मेरी बेटी के दाएं पाँव के अंगूठे और दूसरी उंगली के दरमियान एक तिल छुपा हुआ है, वो तिल भी तुम्हारी नज़रों में आ जाता, लेकिन तुमने इस बात पर गौर नहीं किया, इसीलिए फिर एक बार यहाँ मेरी आंखों पर पट्टी बांधने आई हो कि जो बेटी यहाँ मुर्दा पड़ी है वो मेरी नहीं है, हालांकि यही मेरी बेटी है। और जिस बेटी को तुम मेरे हवाले करना चाहती हो वो हरगिज़ मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पाँव के अंगूठे और उंगली के दरमियान कभी वो तिल नहीं होगा जिसे मैंने पैदाइश के बाद ही अपनी बेटी के अंगूठे और दूसरी उंगली के दरमियान देखा था। रईसा एक झटके से उठकर खड़ी हो गई, फिर परेशान होकर बोली, ये तुम क्या कह रही हो? फ़हीम ने सख्ती से डांट कर कहा, बैठ जाओ, अगर इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फ़हीम ये कहते हुए रईसा के सामने तनकर खड़ा हो गया। रईसा हिचकिचाते हुए बैठ गई। फ़हीम ने कहा, अब मेरी समझ में आया कि मेरी भाभी इतने एतमाद से गुड़िया को अपनी बेटी क्यों कहती रही थी। साइमा ने रईसा से कहा, देखो, अब कोई मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकता, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे सच सच बता दो कि तुम एक बार फिर क्यों ये फ्रॉड कर रही थी और अपने शोहर को गिरफ्तार कराने के लिए क्यों उसका पता बताया है। रईसा कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलने लगी। फ़हीम ने उसके सर के बालों को एक झटका देते हुए कहा, अब मैं तुम लोगों पर रहम नहीं करूँगा और न ही मुरब्बत से पेश आऊँगा। तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो सच सच बता दो कि कैसी कैसी चालें चल रही हो। साइमा ने कहा, नहीं फ़हीम, ये बुरी बात है, इसके बाल छोड़ दो, ये खुद ही बताएगी। फ़हीम ने उसके बाल छोड़ दिए। वो सर झुकाकर बोलने लगी, पहले मैं चाहती थी कि गुड़िया तुम्हारे पास ना आए, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेज दूँ, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मेरे शौहर के अज़ाइम अच्छे नहीं हैं। वो कामरान से नफ़रत करता था और इससे पहले मुझसे कह चुका था कि इंतकाम लेने के लिए उसकी बेटी को भी ज़रूर हलाक करेगा। मैंने उससे वादा लिया था कि वो किसी की जान से न खेले, किसी की गोद ना उजाड़े। उसने मेरे सामने वादा कर लिया था, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए कशमकश में रही कि तुम्हारी बेटी की जगह अपनी बेटी को भेज दूँ या तुम्हारी ही बेटी को तुम्हारे पास जाना चाहिए। ये कहकर वो एक ज़रा रुकी, कुछ सोचकर फिर बोली, बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे अपनी बेटी के लिए ख़तरा मोल लेना नहीं चाहिए। पहले गुड़िया को ही तुम्हारे पास भेजा जाना चाहिए और उसकी तरफ से लापरवाह रहना चाहिए। यकीनन मेरा शौहर गुड़िया को हलाक करने की कोशिश करेगा और इसमें कामयाब भी हो सकता है। अगर वो कामयाब हो जाएगा और यहाँ गुड़िया की मौत वाक़ई होगी, तब मैं अपने शौहर से कहूँगी कि वो धोखा खा गया है और उसने मुझसे झूठा वादा किया था कि गुड़िया को हलाक नहीं करेगा। इसलिए मैंने गुड़िया की जगह अपनी बेटी को भेज दिया था, लिहाजा मेरे शौहर ने मेरी बेटी को यानी अपनी ही बेटी को हलाक कर दिया है। साइमा ने सर हिलाकर कहा, और ऐसा ही हुआ। रईसा ने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ। जब मेरे शौहर ने मुझे आकर बताया कि गुड़िया की मौत वाक़ई हो गई है तो मैंने वही चाल चली, उसके सामने एक माँ की तरह रोते हुए कहा कि हम अपनी बच्ची को अपने हाथों से मार चुके हैं। पहले तो मेरा शौहर यकीन नहीं कर रहा था, फिर मैंने उसे बताया कि वो 1 साल के लिए जेल चला गया था। जब वापस आया तो दोनों लड़कियों में से ये नहीं जान सका कि कौन उसकी बेटी है। मैंने ही उसे बताया था कि उसकी बेटी कौन है। दरअसल जिसे बताया था वो उसकी बेटी नहीं थी और मेरा फ्रॉड शुरू से ही चल रहा था। तब मेरे शौहर को यकीन हो गया कि मैंने अपनी बेटी तुम्हारे पास भेजी थी जो कि मर चुकी है। ये कहकर उसने एक सर्द आह भरी, फिर बड़ी मायूसी से बोली, मैं यही सोचकर यहाँ आई थी कि अब अपनी बेटी को तुम्हारी बेटी बनाकर तुम्हारे हवाले कर दूँगी और मेरा शौहर भी अब मजबूर होगा
کہ اس بیٹی کو تمہارے حوالے کر دے، کیونکہ اسے 5 لاکھ روپے کا لالچ ہے۔ وہ لالچ کے لیے اپنی بیٹی دے دے گا اور میں اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے اسے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہی سب کچھ سوچ کر آئی تھی، مگر انسان کا سوچا ہوا ہمیشہ پورا نہیں ہوتا۔ فہیم نے پوچھا، تم اپنے شوہر کو گرفتار کیوں کرا رہی ہو؟ تم نے وہاں کا پتہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ پہلے اس نے 2 لاکھ روپے سائمہ سے حاصل کیے، جس میں سے 1 لاکھ روپے ایسے غائب کیے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس اتنی خبر ملتی رہی کہ وہ بازاری عورتوں میں اور شراب اور جوئے میں پیسے اڑا رہا ہے۔ دوسرا 1 لاکھ روپیہ جو میرے پاس تھا، اس پر بھی اس کی نظریں تھیں اور اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس عرصے میں اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ نہ تو میری بھلائی کے لیے سوچے گا، نہ میری بیٹی کے لیے، اس لیے میں اس پر بھروسہ نہیں کروں گی اور اسے چھوڑ دوں گی۔ لیکن جب یہ مرحلہ سامنے آیا کہ اب میری بیٹی سائمہ کے پاس جائے گی، تو میں نے سوچا کہ سائمہ 5 لاکھ روپے میرے شوہر کو ادا کرے گی۔ مگر کیوں ادا کرے؟ وہ 5 لاکھ روپے بھی تو میری بیٹی کے ہونے والے تھے۔ اب میں ایک پائی بھی سائمہ کی تجوری سے نکلوانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک پیسہ بھی میرے شوہر کے پاس جائے۔ میں اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سے نجات مل جائے۔ میں دوسری شادی کر لوں اور میری بیٹی سائمہ کے ہاتھ راج کرے۔ اسی وقت ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی اور پریشان ہو کر بولی، سائمہ بیٹی، پولیس والے یہاں آئے ہیں اور کسی آدمی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں وہ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کمرے سے باہر آئے اور پھر دوسرے کمرے سے گزرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کی طرف گئے۔ وہاں پولیس والے پہنچ چکے تھے اور قربان ہتھکڑیاں پہنے سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ ایک پولیس والے کی گود میں چھوٹی سی بچی تھی۔ اس نے رئیسہ کو دیکھتے ہی امی کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے۔ رئیسہ دوڑتی ہوئی گئی اور اسے گود میں لے لیا۔ فہیم نے پولیس انسپکٹر سے کہا، یہ مجرم کی بیوی ہے اور اپنے شوہر کے جرم میں برابر کی شریک رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ فراڈ کیا ہے۔ اس کا بیان آپ لے سکتے ہیں۔ فہیم کی بات ختم ہوتے ہی اچانک کتنی ہی عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ یک بہ یک افراتفری مچ گئی۔ بہت سی عورتیں ٹی وی لاؤنج سے نکل کر بھاگ رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ لاش کو چھینک آ گئی تھی اور گڑیا چھینکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک لاش کو زندہ ہوتے اور اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر بھلا عورتیں کہاں ٹھہر سکتی تھیں؟ سبھی دہشت زدہ ہو کر بھاگنے لگی تھیں۔ سائمہ دوڑتی ہوئی گڑیا کے پاس گئی تو گڑیا نے گھبرا کر دوبارہ لیٹنے کی کوشش کی۔ سائمہ نے اسے کھینچ کر سینے سے لگاتے ہوئے اور خوشی سے روتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بیٹی، ڈرامہ ختم ہو چکا ہے، سبھی کی آنکھوں سے پٹیاں کھل چکی ہیں۔